वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम हेल्थ एंड सेफ्टी लेवल 6 क्वालिफिकेशंस के बाद यूके में मास्टर्स डिग्री या मास्टर्स प्रोग्राम में अपना एडमिशन सिक्योर करने के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली लेवल 6 क्वालिफिकेशंस जिसमें NVQ लेवल 6 है, ऑथम लेवल 6 है, निबोश IDIP है, ये यूके क्वालिफिकेशन लेवल्स के अकॉर्डिंग लेवल 6 की क्वालिफिकेशंस हैं और इक्वल टू बैचलर्स डिग्री हैं। और ब्रिटिश काउंसिल भी हमें इनका इक्वलेंस बैचलर डिग्री के इक्वलेंस जो हमारे पास सर्टिफिकेट होता है वो इशू करता है। तो इनके बाद हम मास्टर्स प्रोग्राम में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं स्पेसिफिकली यूके की यूनिवर्सिटीज़ में। तो अभी हम डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन किन चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में इनरोल कर सकते हैं यूके में। तो हमारे साथ मिस्टर हारिस फयाज हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना एडमिशन सिक्योर किया है आफ्टर कंप्लीटिंग NVQ लेवल 6 इन हेल्थ एंड सेफ्टी। एंड उनसे हम डिटेल में बात करेंगे, रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछेंगे। सो मिस्टर हारिस, कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, just short information about yourself, and then we will jump into the admission process. थैंक यू चोई साहब फॉर गेटिंग मी ऑन बोर्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। मेरा नाम हारिस फयाज है। मैंने भी रिसेंटली यूके की यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर किया है, ठीक है, जिसकी सबसे बड़ी बेस जो है वो बनी है NVQ लेवल 6 की सर्टिफिकेशन। मिस्टर हारिस, आपने ये बताया कि आपने NVQ लेवल 6 के बाद अपना एडमिशन सिक्योर किया है। आप मुझे स्टार्टिंग में बताएं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। मतलब एक बंदा अगर प्लान कर रहा है, उसने लेवल 6 की क्वालिफिकेशन अपनी कंप्लीट कर ली है, तो अब वो यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्लान कर रहा है, तो उसके लिए स्टार्टिंग में बजट रिक्वायरमेंट क्या है, लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, या आप सिंपल इज दैट अगर एक बंदा ज़हन बना लेता है तो उसको क्या करना चाहिए स्टार्ट में? सर, यूके की यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर करने के लिए या उस प्रोसेस को शुरू करने के लिए भी ना आपको कम अज़ कम भी जो है ना वो एक बजट अपने जहन के अंदर जो है ना वो अलॉट करना होता है। वो बजट तकरीबन 3 to 4 मिलियंस का जो है ना एक बजट आपने जहन के अंदर बनाना होता है। ये सारे प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप ये एडमिशन को सारे प्रोसेस को कैरी थ्रू कर सकें। ओके, बजट के बाद सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? मतलब लैंग्वेज टेस्ट स्टार्ट में आपको करना चाहिए या जब आप प्रोसेस में आ जाए तब लैंग्वेज टेस्ट करना चाहिए? और कौन कौन से लैंग्वेज टेस्ट हैं जो आप रिकमेंड करते हैं कि यूजुअली यूज़ होते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए, और उसके स्कोर रिक्वायरमेंट क्या क्या है? एज़ पर माई रिकमेंडेशन आई वुड रिकमेंड यू कि आप जो है ना वो लैंग्वेज टेस्ट स्टार्ट के अंदर ही जो है ना वो दें, ठीक है, उसकी इनरोलमेंट कराएं। मोस्ट प्रोबेबली जो रिकमेंडेड है वो IELTS है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है। आपको चाहिए कि आप जो है ना ये सारे प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, ये सारे प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप IELTS की जो है ना वो प्रिपरेशन करके IELTS का टेस्ट दे लें, ताकि आपको पता लगे कि आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है और आपकी इंग्लिश के अंदर बैंड्स कितने आएंगे, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता आपके बैंड्स लो हैं तो हम किसी और टेस्ट की तरफ तब मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो IELTS है ये आपको बहुत एज देगा आगे सारे प्रोसेस के अंदर सारा प्रोसेस स्मूथली अगर आप चाहते हैं ये सारा प्रोसेस स्मूथली अगर रन करे तो आपको चाहिए कि IELTS जो है ना वो सारे प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही जो है ना आप दे दें। राइट, मतलब आपके मुताबिक ये है कि जब आप प्रोसेस स्टार्ट करें तो आपको लैंग्वेज टेस्ट यानी IELTS देना चाहिए। और एज इट इज़ मतलब ये अंडरस्टूड है कि IELTS की जो वैलिडिटी है वो 2 ईयर्स की है, तो आप मतलब 2 ईयर्स में अच्छे से अपना वो प्रोसेस स्मूथ रन कर सकते हैं। तो जो बैंड रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज है 5.5 और 6 बैंड रिक्वायर होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। बिल्कुल ऐसा। राइट, वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स जो आपने स्टार्ट में सबमिट करना होती हैं, और कैंडिडेट को प्रीलिमिनरी वो अपने पास जो है मतलब कि आप कंपाइल करके रखें, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने जो अभी रिसेंटली लेवल 6 की सर्टिफिकेशंस की हो वो हों। उसके बाद आपके पास स्कूल की डिग्री है, मैट्रिक है, मैट्रिकुलेशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, FSC की होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ID कार्ड आपकी अपने पास फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट की फ़ोटो होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी होनी चाहिए। अगर आप किसी जगह काम कर रहे हैं तो आपके पास उनका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, गुज़िश्ता आपने जहाँ काम किया उनके एक्सपीरियंस लेटर होने चाहिए, एक अपडेटेड CV होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अप टू डेट होने चाहिए और आपके पास मौजूद होने चाहिए। ओके, मतलब सिंपल इज दैट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में आपके एक्सपीरियंस लेटर्स आ जाएंगे, आपकी NVQ लेवल 6 का सर्टिफिकेट और उसका ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा। साथ में अगर प्रीवियसली आपने बैचलर्स की है, आपने FSC की है, मैट्रिक की है, तो उनका सबका स्कैन डाटा आपके पास होना चाहिए। और स्पेसिफिकली
آپ کا نیشنل آئی ڈی کارڈ, ڈرائیونگ لائسنس اور ساتھ میں آپ کے پاس پاسپورٹ کا اچھا اسکین ہونا چاہیے. اور یہ وہ سارے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے یونیورسٹی کو سینڈ کرنے ہیں یا کہیں بھی پروسیس میں آپ کو یوز ہوں گے, تو یہ پریلیمنری آپ کے پاس ہونے چاہیے. بالکل. اور اس کے اندر ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ اگر آپ کے پاس ایک گیپ ہے جو آپ نے کور کرنا ہے اپنے ایکسپیرینس کے تھرو, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے جو گیپ ہے, اسٹڈی گیپ ہے, آپ نے اتنا عرصہ اسٹڈی کا گیپ لیا ہے, تو آپ نے اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ آپ اس گیپ کے دوران آپ نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر آپ کسی جگہ کام کر رہے ہیں تو اس کا ایکسپیرینس لیٹر آپ کو چاہیے ہوگا. اگر آپ کسی اور سرٹیفیکیشنز کی طرف یا کوالیفیکیشنز آپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے, کیونکہ یہ گیپ جو ہے یہ آپ کو وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے اور آپ نے اس کو جو ہے نا پھر بتانا ہے کہ یہ گیپ کے دوران میں یہ چیزیں کرتا رہا ہوں. رائٹ. آپ نے ویلڈ ریزننگ دینی ہے. لائک آپ کی جو لاسٹ ڈگری آپ نے بیچلرز کی تھی, لیٹ سپوز دیٹ آپ نے 2021 یا 2020 میں کی تھی, تو درمیان میں جو 2 یا 3 ایئرس کا گیپ ہے اس میں آپ نے کچھ نہ کچھ شو کرنا ہے. اگر آپ کچھ نہیں شو کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے ایڈمیشن پروسیس میں پرابلم بنے گا. ویل اوکے مسٹر حارث, یہ چیزیں ہونے کے بعد اب آپ بتائیں کہ کنسلٹنٹ کا کیا رول ہے. بندے کو خود اپلائی کرنا چاہیے یا کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کرنا چاہیے؟ یہ ایک مطلب میجر پوائنٹ ہوتا ہے. اور اگر کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کرنا تو کس طرح کا کنسلٹنٹ ڈھونڈنا چاہیے؟ سر دیکھیں, اگر آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں ساری کے ساری, تو آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں. کنسلٹنٹ کی ایز سچ ضرورت نہیں پڑتی. ہاں کچھ چیزیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروسیس اسموتھلی رن کرے اور آپ نے کسی طرح کی جو ہے نا کوئی ہیڈ ایک یا اس طرح پروسیس کو ڈیلے نہیں کرے بغیر, تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ کوئی نہ کوئی ایک اچھا کنسلٹنٹ ہائر کریں, کیونکہ یہ سارے پروسیس کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, بڑی ٹیکنیکلٹی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک کنسلٹنٹ ہائر کر لیں. اگر آپ یہ ساری کے ساری چیزیں خود سمجھ سکتے ہیں, خود کرنا چاہتے ہیں, تو گو فار اٹ. اس کا بڑا ایک سمپل سا پروسیجر ہے. آپ کسی بھی یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں, اپنا وہاں پورٹل بنائیں, ان کی جو ریکمینڈڈ جو انہوں نے لسٹ جو ہے اپلوڈ کی ہوئی ہوتی ہے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی, وہ خود اپلوڈ کریں, اپنے ہاتھ سے اپنا پورٹل جنریٹ کریں, اپنے ای میل جو ہے وہاں لاگ ان کریں, ٹھیک ہے. تو ساری چیزیں آپ وہاں بھیج دیتے ہیں, پھر آپ یونیورسٹی کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے اندر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر یونیورسٹیز آپ سے فردر چیزیں ریکوائر کرتی ہے, ڈیمانڈ کرتی ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا ایک کنسلٹنٹ کے پاس ویسے ہی چیزیں پڑی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کا ڈیلی کا کام ہوتا ہے, آپ کا نیا کام ہے. تو اس پروسیس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسپیڈ اپ ہو اور وداؤٹ ڈیلے اگر یہ آپ کا پروسیس جائے, تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ جو ہے وہ کنسلٹنٹ ہائر کریں. اگر آپ خود کر سکتے ہیں, آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں, آپ کو نو ہاؤ ہے, تو گو فار اٹ, آپ خود کر لیں. ویل اکارڈنگ ٹو یور ریکمنڈیشن ایک کنسلٹنٹ امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے اسموتھلی سوئفٹلی اپنا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے. ویل مسٹر حارث, کنسلٹنٹ کے بعد اب آپ کس طرح سے یونیورسٹی ٹارگٹ کریں گے یا لسٹ آف پروگرامس کو ٹارگٹ کریں گے, اور کس طرح سے آپ اپنا پروگرام چوز کریں گے, اس کے بارے میں آپ نے شارٹ بتانا ہے. یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے آپ اوتھم کی ویب سائٹ ہے جس کے اندر اوتھم نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارا یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ان یونیورسٹیز کے اندر اپرووڈ ہے, آپ ان یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان یونیورسٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان کی جو ٹارگیٹڈ کنسلٹنٹ ہیں آپ ان کے پاس جائیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہاں سے آپ کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو. اوتھم کی ویب سائٹ وزٹ کریں گے تو آپ کو یہ یونیورسٹیز کی لسٹ وہاں موجود ہے, وہ چوہے صاحب جو ہیں وہ لنک میں لگا دیں گے ان کی ویب سائٹ کا لنک, تو آپ وہاں سے جو ہے وہ اسکرول ڈاؤن کر کے اپنی یونیورسٹی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اوکے, یہاں تک ہمارے پاس ہو گیا کہ ہم نے یونیورسٹی کو کس طرح سے فائنل کرنا ہے. ہم اوتھم کی ویب سائٹ پہ جائیں گے جو کہ ایک اتھینٹک سورس ہے, اور ہوپ فلی جو یونیورسٹیز اوتھم کو ایکریڈیٹ کر رہی ہیں ایم ایس کوالیفیکیشن کی ایکسیپٹنس کے لیے, وہی لیول 6 میں ہمارے پاس این وی کیو لیول 6 کو بھی ٹارگٹ کرتی ہیں, اور وہی جو ہمارے پاس نبوش آئی ڈپ کو بھی ڈیفینیٹلی ایکسیپٹ کرتی ہیں ایز اے بیچلرس ڈگری. ویل یونیورسٹی ٹارگٹ کرنے کے بعد ہم پروگرام کس طرح سے چوز کریں گے؟ سر یونیورسٹی کے اندر پروگرام کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی آپ کے بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے جو ڈاکومنٹیشن ان کو پرووائڈ کی ہوئی ہے, آپ نے ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ, اپنے جو بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ, تو وہ اس بیک گراؤنڈ کا کہیں نہ کہیں ایک رول جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے آپ کی جو ہے نا پروگرام سلیکشن کے اندر. اگر آپ یہ سارا کا سارا پروسیجر کسی کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کروا رہے ہیں تو وہ آپ کے ایکیڈیمک اور آپ کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے آپ کو بنچ آف آپشنز جو ہے وہ دیں گے, ٹھیک ہے. وہ بنچ آف آپشنز آپ کے بالکل بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ ہی ہوں گے. آپ ان میں سے کوئی سلیکٹ کر لیجئے گا جو آپ کو فیزیبل لگے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ یہ بڑی آسانی سے یہ کیری تھرو کر سکتے ہیں, اور آپ یہ بڑی آسانی سے یہ سارا نظام لے کے چل سکتے ہیں. تو ان میں سے آپشنز میں سے آپ کوئی بھی سلیکٹ کر کے اپنا سارا نظام آگے پروسیس کو آگے چلا سکتے ہیں.
ویل مسٹر حارث، ہم نے یونیورسٹی کو چوز کر لیا، ہم نے پروگرام بھی چوز کر لیا، اپنی ڈاکومنٹیشن تھرو کنسلٹنٹ یا ہم نے خود یونیورسٹی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر دی، ای میل کر دی. واٹ ول بی دا نیکسٹ پروسیس؟ نیکسٹ جو صاحب آپ کا یا تو انکنڈیشنل لیٹر آئے گا یا کنڈیشنل لیٹر آئے گا. موسٹ پروبیبلی آپ کا کنڈیشنل لیٹر آئے گا، کیونکہ کنڈیشنل وہ کنڈیشن لگا کے دیں گے کہ آپ کا انگلش کا یا لینگویج ٹیسٹ کا کوئی ہمارے پاس پروف نہیں ہے. تو ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر ہی بتایا تھا کہ لینگویج ٹیسٹ ایک بڑا وائٹل رول پلے کرتا ہے. تو موسٹ پروبیبلی آپ کا جو ہے وہ کنڈیشنل آئے گا، پھر آپ لینگویج ٹیسٹ اپنا اپلوڈ کریں گے. لینگویج ٹیسٹ آپ اپلوڈ کرنے کے بعد وہ انکنڈیشنل آئے گا. اوکے، انکنڈیشنل لیٹر آنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ اب آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، رائٹ؟ انکنڈیشنل لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سکسیزفلی یونیورسٹی کے انڈر ایڈمیشن سیکیور کر لیا ہے. تو اب یونیورسٹی آپ کو فردر جو ہے وہ سٹیپس بتائے گی کہ آپ کس طرح سے یہ ایڈمیشن کو میچور کر سکتے ہیں. ویل جب آپ نے ساری کمیونیکیشن کر لی، آپ کے پاس ایک کنڈیشنل لیٹر آ جائے گا جس میں ہوپ فلی موسٹ پروبیبلی وہ، اگر آپ نے پہلے ہی اپنا کوئی لینگویج ٹیسٹ اپلوڈ نہیں کیا تو وہ آپ سے لینگویج ٹیسٹ کے بارے میں ریکوائرمنٹ کریں گے. اور آپ نے اسٹارٹ میں بتایا کہ ہمیں پہلے ہی آئلٹس کر لینا چاہیے تاکہ ڈائریکٹلی ہمیں کنڈیشنل لیٹر جو ہے وہ مطلب اس کی طرف جانا ہی نہ پڑے، ہمیں انکنڈیشنل لیٹر ہی مل جائے. انکنڈیشنل لیٹر ملنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپس ہمارے پاس آ جائیں گے، جیسے کہ ہم نے فیس سبمٹ کرنی ہے، ٹی بی ٹیسٹ کروانا ہے یا پھر اسٹیٹمنٹ ہے. تو ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ بیسیکلی یہ کیا کیا اسٹیپس ہیں اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. بالکل ایسے ہی چوہدری صاحب. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یونیورسٹی کی فی پے کرنی ہے. جتنی بھی وہ یونیورسٹی کی فی ہوگی وہ انہوں نے 50% بولا ہوا ہے، کسی نے 70% بولا ہوا ہے، کسی نے 40% بولا ہوا ہے. تو ایز پر یونیورسٹی آپ نے یونیورسٹی کی فی پے کرنی ہے. یونیورسٹی کی فی پے کرنے کے بعد ہی آپ نے پھر ٹی بی ٹیسٹ کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لینی ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر آپ لاہور سے ہیں تو لاہور کے اندر 2 سینٹرز ہیں، اگر آپ اسلام آباد سے ہیں تو وہاں اسلام آباد میں ایک سینٹر ہے، کراچی میں ہے تو کراچی میں ایک سینٹر ہے. تو اس کے بعد آپ نے ٹی بی ٹیسٹ کی اپوائنٹمنٹ لینی ہے. ٹی بی ٹیسٹ اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے. وہ ٹیسٹ آپ کا جب آ جائے گا رزلٹ، وہ آپ نے پھر یونیورسٹی کو بھیجنا ہے. اوکے، ٹی بی ٹیسٹ کے بعد آپ ایک اسٹیٹمنٹ، بینک اسٹیٹمنٹ ایک بڑا ایشو ہے، صحیح ہے؟ تو وہ کب اسٹارٹ کرنی چاہیے؟ بینک اسٹیٹمنٹ کب میچور ہوتی ہے اور اس کے بارے میں مطلب تھوڑا سا آپ گائیڈ کر دیں. بینک اسٹیٹمنٹ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آپ کی سارے ایڈمیشن سیکیور کرنے کے اندر. انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ہی بتایا ہوا ہے اگر آپ کی یونیورسٹی ان سائڈ لنڈن ہے تو اس کا لیونگ کاسٹ کتنا ہے، اور اگر آپ کی یونیورسٹی آؤٹ سائڈ لنڈن ہے تو وہ اس کا کتنی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو سارے کو ٹوٹل کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا یہ ہے کہ آپ کی جتنی یونیورسٹی کی ڈیوز اب ریمیننگ ہے اور 1 سال کا آپ کا لیونگ کاسٹ انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر پہلے ہی ڈکلیئر کیے ہوئے کہ ان سائڈ لنڈن اتنا ہے، آؤٹ سائڈ لنڈن اتنا ہے. تو اس سارے ٹوٹل کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس کو پاکستانی روپیز کے اندر کنورٹ کرنے کے بعد اتنی ایک اماؤنٹ آپ کے پاس لم سم پڑی ہو اپنے اکاؤنٹ کے اندر. اور یہ تو ہے یہ ساری آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے. اس کے بعد کب سٹارٹ ہونی چاہیے، کب سٹارٹ، یہ جیسے ہی آپ یونیورسٹی کی فی پے کر دیں گے آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ اس کے بعد ہی اپنی بینک اسٹیٹمنٹ شروع کر دیں. اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اندر کچھ بینکس کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ یہ بینکس کی اسٹیٹمنٹ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے، تو وہ آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. ٹھیک ہے، کہیں آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ان بینکس کے اندر تو نہیں. او ویل، ویری ویل ڈن. مطلب سمپل از دیٹ کہ ہم نے اپنی ایک جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے ایز پر مائی نالج 28 ڈیز کے آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ میچور کرنی ہے. اور جیسے آپ فیس سبمٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اپنے آپ بینک اسٹیٹمنٹ کو مینٹین کرنا اسٹارٹ کریں تاکہ جب آپ کے فردر اسٹیپس آئیں، جب اس کی ریکوائرمنٹ ہو تو ایٹ دیٹ ٹائم آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ میچور ہو. رائٹ؟ بالکل چوہدری صاحب، آپ نے ٹی بی ٹیسٹ اپنا سبمٹ کروا دیں یونیورسٹی کو. اس کے بعد یونیورسٹی جو ہے وہ آپ سے پری کیسٹ انٹرویو کی ڈیمانڈ کرے گی. تو پری کیسٹ انٹرویو کے لیے وہ آپ کو ایک ڈیٹ دے دیں گے، آپ کو ای میل کر دیں گے اس ڈیٹ کو آپ تیار رہیں، آپ کا ہم انٹرویو لیں گے. اوکے، پری کیس انٹرویو کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایلیبوریٹ کرنا ہے. یہ کوئی فزیکل انٹرویو ہے یا اس انٹرویو میں آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی آن لائن انٹرویو ہے؟ کون یہ کنڈکٹ کرے گا اور کس چیز کے بارے میں یہ انٹرویو بیسیکلی ہوگا؟ تو ڈیٹیل میں آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے. جی بالکل. پری کیسٹ انٹرویو آپ کو ای میل آئے گی کہ فلاں دن آپ کا جو ہے وہ انٹرویو ہوگا. پری کیسٹ انٹرویو وہ زوم کا لنک آپ کو سینڈ کر دیں گے. آن لائن انٹرویو ہوگا. وہ یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن سے کوئی بھی بندہ یا بندی آپ کا انٹرویو لے سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کے بیسک سوال ہوتے ہیں کہ آپ یو کے کیوں آنا چاہ رہے ہیں، آپ کی کس پروگرام کے اندر انرولمنٹ ہوئی ہے، اس پروگرام کے ماڈیول کیا ہیں، آپ کی یونیورسٹی کی فیس کیا ہے، اور بنچ آف کوشچنز جو ہیں وہ آپ اس کے لیے تیار رہیے گا، وہ آپ سے ہوں گے.
ویل پری کیس انٹرویو آپ کا ہو گیا جس میں وہ یونیورسٹی مطلب کہ یونیورسٹی ریپرزینٹیٹیو آپ سے زوم لنک کے اوپر مطلب آن لائن سمپلی ایک انٹرویو کنڈکٹ کریں گے. اس کے بارے میں آپ کو ڈیفینیٹلی جس کورس میں آپ انرول ہوئے ہیں اس کے کورس کنٹینٹ کیا ہے, اس کے ماڈیولز کیا کیا ہے, فی اسٹرکچر کیا کیا ہے, آپ کے یو کے میں آنے کے پلان کیا کیا ہے, تو یہ ساری چیزوں کے اوپر ایک سمپل ڈسکشن ہوگی آپ کے اس ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ. ونس یہ انٹرویو مطلب ڈیفینیٹلی آپ نے اس کی پریپریشن کرنی ہے جس کورس کے لیے آپ نے مطلب کہ انرول کیا ہے یا جو کورس آپ نے جو پروگرام آپ نے چوز کیا ہے اس کی ڈیٹیل آپ ایک دفعہ گو تھرو کر لیں گے. اینڈ آفٹر دیٹ پری کیس انٹرویو آپ کا کلیئر ہوتا ہے, دین وٹ ول بی دا نیکسٹ اسٹیپ. پری کیس انٹرویو کے بعد آپ کا کیس لیٹر آئے گا, ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن سکسیزفلی سیکیور کر لیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جمع کرانے ہیں یونیورسٹی کو, جس کے اندر آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ یونیورسٹی کو جمع کرائیں گے. پھر آپ کا جو ہے وہ کیش لیٹر وہ ایشو کر دیں گے, ٹھیک ہے. کیش لیٹر ایشو کرنے کے بعد آپ نے پھر فردر جو ہے نا وہ پروسیس آگے رائٹ, مطلب سمپل از دیٹ پری کیس انٹرویو جب ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی کیش لیٹر کے لیے ہوتا ہے. جب آپ کا کیش لیٹر آ جائے گا دین آپ کو ساتھ میں اپنی اسٹیٹمنٹ لگانی ہے, اینڈ دین وٹ ول بی دا نیکسٹ اسٹیپ. جو سب جب آپ کے پاس کیش لیٹر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنی انشورنس فیس, ہیلتھ انشورنس فیس, اس کو جو ہے نا وہ بھرنا ہے اور پے کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ویزا فیس جو ہے وہ پے کرنی ہے. اس کے اندر ویزا فیس تو ان کی جو ہے وہ سیم ہی رہے گی, لیکن جو ہیلتھ انشورنس فیس ہے وہ ویری کرے گی آپ کے پروگرام کے اوپر, آپ کے پروگرام کی ڈیوریشن کے اوپر. تو 2 سال کی اور ہوگی, وہ 1.5 سال کی اور ہوگی, 1 سال کی اور ہوگی. تو وہ ڈپینڈ کرے گی کہ آپ کے پروگرام کی ڈیوریشن کیا ہے, اس حساب سے آپ کی انشورنس فیس جو ہے وہ آپ پے کریں گے. ویل مطلب سمپل از دیٹ کیش لیٹر کے بعد آپ اپنی آئی ایچ ایس یعنی انشورنس فیس پے کریں گے, ویزا فیس پے کریں گے, اینڈ آئی تھنک سو وی آر کنکلوڈنگ دس ہول پروسیس. سو وٹ ول بی دا نیکسٹ, آپ کی جب آپ نے ویزا فیس سبمٹ کر دی ہے اس کے بعد کوئی اور اسٹیپ ہے یا جسٹ ہمارا ویزا آئے گا؟ جب آپ آن لائن اپنی ویزا فیس وغیرہ ساری پے کر دیں گے, انشورنس فیس وغیرہ پے کر دیں گے, پھر آپ ایک اپوائنٹمنٹ لیں گے ادھر یو کے ایمبیسی سے, لاہور کے اندر ہے. تو وہاں آپ جا کے بایو میٹرک ویریفیکیشن کروائیں گے, اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ لے کے جائیں گے ساتھ, اپنے جتنے ڈاکومنٹس ہیں ساتھ لے کے جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سارے ڈاکومنٹس ان کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں خود ہی تو آپ کر دیجیے گا, نہیں تو وہ آپ سے چارجز کچھ جو ہے نا وہ لیں گے اور یہ سارے آپ کے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیں گے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ہی. وہاں جا کے آپ نے جو ہے وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کروانی ہے اپنی اور اپنا پاسپورٹ ان کو دے دینا ہے. اگر آپ نے اسٹینڈرڈ ویزا کے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ ود ان 21 ڈیز آ جائے گا. اگر آپ نے ایمرجنسی یا ارجنٹ ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ 7 ڈیز کے آ جائے گا. اس کے بعد ایک اور ان کا ویزا ہوتا ہے, آئی گیس اس کا نام ایکسٹریم ارجنٹ ویزا ہے, وہ 1 دن کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے. ان سب کے پھر چارجز ویری کرتے ہیں. ویل دس از دا ہول پروسیس کہ آپ نے ویزا فیس سبمٹ کی ہے, آئی ایچ اپنی انشورنس فیس سبمٹ کی ہے, اینڈ آفٹر دیٹ آپ نے یو کے ایمبیسی میں اپنی اپوائنٹمنٹ بک کی ہے اور اپنی بایو میٹرک ویریفیکیشن کی ہے. اور اس کے بعد دیر آر 3 ڈفرنٹ آپشنس کہ 21 ڈیز میں آپ کو ویزا چاہیے, آپ کو 7 ڈیز میں ویزا چاہیے, یا ایٹ دا سیم ڈے یا ویری نیکسٹ ڈے آپ کو ویزا چاہیے. وہ آپ نے چوز کرنا ہے, اینڈ آفٹر دیٹ اکارڈنگلی آپ نے پے کرنا ہے. دین آپ کو آپ کا ویزا ریسیو ہو جائے گا ایٹ آفٹر اپروپریٹ انٹرول جو آپ نے چوز کیا ہے, اینڈ آفٹر دیٹ یو کین فلائی فار دا پروگرام. اور اگر آپ کی کلاسز نیکسٹ منتھ لیٹ سپوز دیٹ کہ منتھ کی 25 کو اسٹارٹ ہو رہی, تو آپ کو کتنے دن پہلے وہاں پہ جانا ہوگا؟ ایز پر دیئر گورنمنٹ ریکمنڈیشن آپ 1 مہینہ پہلے ٹریول کر سکتے ہیں. اب جس طرح سے اگر میری کلاسز 14 جنوری کو سٹارٹ ہیں تو میں 14 دسمبر کے بعد سے ٹریول کر سکتا ہوں یو کے لیے. اوکے ویل تھینک یو ویری مچ مسٹر حارث. ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ بیسیکلی یو کے ویزا یا ہم نے اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے بعد لیول 6 کے بعد اپلائی کرنے کے لیے ہمیں بجٹ ریکوائرمنٹ کیا ہے, لینگویج ٹیسٹ ریکوائرمنٹس کیا ہے, ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹس کیا ہے, کنسلٹنٹ ہمارے پاس کیا رول پلے کرتا ہے, یونیورسٹیز کو کس طرح سے چوز کرنا ہے, پروگرامس کو کس طرح سے چوز کرنا ہے, اینڈ آفٹر دیٹ کنڈیشنل انکنڈیشنل لیٹرز کیا ہوتے ہیں, آفر کو ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے, فیس پیمنٹ, ٹی بی ٹیسٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بینک اسٹیٹمنٹ کی بات کی ہے, ساتھ میں ہم نے کیش لیٹر کے بارے میں دیکھا ہے, آئی ایچ ایس فیس کیا ہوتی ہے, ویزا فیس کیا ہوتی ہے, بایو میٹرک کیا ہوتی ہے. یہ سارا پروسیس ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکرائب کیا ہے, بتایا ہے, اینڈ ہوپ کہ جو ہمارے لرنر جن کا پلان ہے کہ وہ لیول 6 کوالیفیکیشن کرنے کے بعد یو کے میں ایم ایس میں یا ماسٹرز پروگرام میں ایڈمیشن کے لیے خواہش مند ہیں یا جانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ویڈیو ایک بڑی ہیلپ فل ویڈیو ثابت ہوگی. اینڈ سمپلی دیٹ ناؤ وی آر کنکلوڈنگ دس سیشن, وی آر کنکلوڈنگ دس پوڈ کاسٹ. And if you found this video helpful, if you gain some knowledge about how to process your visa, how to apply for master's program in UK,
You have to comment on the video and also subscribe to the channel. Thank you very much, Mr. Haris, for your time. Thank you, sir. And thank you very much all viewers for watching this video.